कहता हूँ सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज और रफीको, कैसे मिजाज हैं आपके। मैं अजीमुर रहमान उस्मानी एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। एक सवाल जो जहन में गर्दिश कर रहा था वो ये कि इल्मी सफर जो इंसान का है वो ऐसी बेमिसाल तरक्की कैसे हासिल कर पाया। यानी हम जानते हैं कि सोशल साइंसेज हों, फिजिकल साइंसेज हों या इंसानी इल्म की कोई भी शाख हो, उसने जो आज ये बेमिसाल तरक्की हासिल की है, इसके पीछे एक लंबा शऊरी सफर मौजूद है। यानी एक इल्म का इर्तिका है जो दौर ब दौर, जमाना ब जमाना होता हुआ यहां तक आया है। तो इस तमाम सफर में वो कौन सी बुनियाद है कि जिसने इंसान को हैवानी सतह से बुलंद करके ये तरक्की नसीब की है। तो ये वो सवाल है या ये कहिए कि ख्याल है कि जिस पर मैं गौर कर रहा था, कुछ जाविये इससे मेरे सामने आए, सोचा आपके भी गोश गुजार करूं कि अगर आप इंसान का सिर्फ हैवानी सतह पर जायजा लें तो एक बात जो इंसानी इल्म को हैवानात के इल्म से मुमताज करती है वो ये है कि इंसान तनकीद करना जानता है। यानी हैवानात का मामला ये होता है कि वो एक पैटर्न पर चलते रहते हैं। बकरियों का, भेड़ों का रेवड़ हो तो वो बस एक तरफ आप उसे हाँक दीजिए, पूरा पूरा रेवड़, हजारों बकरियां भी होंगी, भैंसें भी होंगी, तो वो एक जानिब चल पड़ेंगे। लेकिन इंसानों का मामला ये नहीं है। यहां तो आपको हर किसी को फिक्री तौर पर कायल करना पड़ता है, वरना हर इंसान, कोई सुकरात है तो दूसरा बुकरात है, एक अरस्तु है तो दूसरा अफलातून है वगैरह। तो हर इंसान का अपना एक फिक्री वजूद है और इंसान को कायल करना पड़ता है। इंसान का मामला यह है कि वो अपने हासिल अकायद या इल्म का तनकीदी जायजा लेता है। यानी जब वो तनकीदी जायजा लेता है तो उसके सामने कुछ बातें ऐसी आती हैं जिससे वो मुत्तफिक पाता है खुद को और कुछ से वो इख्तिलाफ करता है। और यूं इस तनकीदी सफर के नतीजे में इल्म तरक्की करता चला जाता है। एक बहुत मशहूर फलसफी है, जर्मनी से उसका ताल्लुक है, हेगल। यानी मॉडर्न फिलॉसफी के अंदर उसका नाम मुमताज तरीन फलसफियों में बजा तौर पर लिया जा सकता है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं आप कि कितना बड़ा फलसफी है हेगल। कि कार्ल मार्क्स, जिसने मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म को पेश किया, उसकी फिक्री बुनियादें जो हैं वो हेगल से हासिल हुई हैं। यानी उसने हेगल से इस्तेफादा करके जो है कार्ल मार्क्स ने अपने तमाम जिसे फिलॉसफी कहते हैं ऑफ मार्क्सिज्म, वो पेश किया। तो हेगल एक बहुत बड़ा फलसफी गुजरा है। वो इस मामले में क्या कहता है कि इंसानी इल्म ने तरक्की कैसे की। उसके बकौल होता कुछ यूं है कि पहले एक इंसान कोई थीसिस पेश करता है। यानी वो चीजों का जायजा लेता है कि कैसे वर्क कर रही हैं, उनका एक आइडिया लगाता है और उसे अकली तौर पर, एक मुकदमे के तौर पे, एक बयानिया के तौर पे, एक थीसिस के तौर पर पेश कर देता है। लोग उससे कायल हो जाते हैं और उससे जुड़ते चले जाते हैं, मुंसलिक हो जाते हैं और पूरी सोसाइटी उस बयानिए से वाबस्ता हो जाती है। लेकिन जब कुछ वक्त गुजरता है तो उस बयानिए की जो कमजोरियां हैं वो लोगों पर आश्कार होने लगती हैं। यानी उन्हें पता चलता है कि भाई फला बात जो है वो अकल के खिलाफ है, फला बात जो है वो हकाइक के खिलाफ है, फला बात जो है वो दौर से मुताबिकत नहीं रखती, वगैरह वगैरह। तो उस बयानिए की, उस मुकदमे की, उस थीसिस की गलतियां लोगों पर आश्कार होने लगती हैं। तो अब एक रद्द अमल पैदा होता है। लोग उससे निकलना चाहते हैं या उसे करेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब मसला क्या होता है कि इस थीसिस से बहुत सारे लोग जुड़ चुके होते हैं और एक तरीके की लॉबी बन गई होती है और लोग उससे कल्बी तौर पर इस दर्जे वाबस्ता होते हैं कि वो किसी भी किस्म की तनकीद को रवा नहीं रखते, बर्दाश्त नहीं करते। यानी उनके नजदीक बयानिए पर तनकीद जो है वो एक नाकाबिले माफी जुर्म बन जाता है। तो ऐसे में ये जो दूसरे लोग हैं जो इससे अपने आप को मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई नहीं पाते, उनके दिल में एक बगावत जन्म लेती है, लेकिन वो उसका इजहार नहीं कर पाते। फिर कुछ अरसे बाद यूं होता है कि कोई तंजीम, कोई शख्सियत ऐसी उठती है कि वो इस बयानिए के खिलाफ एक अकली मुकदमा पेश करती है। जैसे आप कह सकते हैं एक जदीद बयानिया या एक रद्द बयानिया, ठीक है, यह एक एंटी थीसिस। तो पहले थीसिस पेश हुआ था जिससे लोग जुड़ गए थे, फिर बगावत पैदा होने शुरू हुई अंदर ही अंदर, और अब एक चीज नमूदार हुई है एंटी थीसिस के तौर पे, जो इस थीसिस के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद कर रही होती है। और कई इसकी जो बहुत सारी चीजें होती हैं, 100% नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजों से इख्तिलाफ करके ये सामने आ जाती है। तो अब ये थीसिस और एंटी थीसिस सामने आ जाता है। अब ये जो थीसिस वाले होते हैं ये इस एंटी थीसिस को एक फितना तस्वुर करते हैं और इसे हर तरह से दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जबकि ये एंटी थीसिस वाले इन लोगों को दकियानूस समझते हैं, थीसिस वालों को, कि भाई ये लोग जो है ना हकीकत से दूर है,
اور یہ دقیانوس بالکل بنے ہوئے ہیں اور یہ بالکل بات کو نہیں سمجھ رہے اور یہ لے کر آتے ہیں کہ جی ہم تمہیں اب اصل بات بتا رہے ہیں. تو دونوں کے اندر ایک خاص قسم کا زوم جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اور ان میں ایک فکری جدل، ایک جنگ کی سی کیفیت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو ایک فتنہ کہہ رہا ہے، دوسرا اسے دقیانوس کہہ رہا ہے اور ان دونوں میں ایک جو ہے وہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر بہت سارے لوگ جو اس بیانیے سے جڑے ہوئے تھے وہ یہاں سے نکل کر اس دوسرے کیمپ میں جو رد بیانیہ کے طور پہ یا اینٹی تھیسس کے طور پہ موجود ہے ان سے جڑتے چلے جاتے ہیں. اینٹی تھیسس والوں کو بڑا ایڈوانٹیج یہ حاصل ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ایک نیا فلسفہ ہوتا ہے، ایک نئی سمجھ ہوتی ہے، تو ابھی اس کی غلطیاں واضح نہیں ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے، جبکہ یہ جو تھیسس تھا اس پر ایک بڑا لمبا زمانہ گزر چکا ہے، تو اس کی کمزوریاں، اس کی خامیاں، اس کے نقائص جو ہیں وہ بڑی اچھی طریقے سے واضح ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کے پاس تنقید کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. یہ بیانیہ پہ بڑی زوردار تنقید کر سکتے ہیں، تھیسس پہ بڑی زوردار تنقید کر سکتے ہیں، لیکن تھیسس والے آگ بگولا تو ہوتے ہیں لیکن اینٹی تھیسس کو اس طرح سے یا اس درجے میں ریفیوٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. اکثر اوقات 100% نہیں، ظاہر ہے کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اس کو 100% ریفیوٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اینٹی تھیسس میں کوئی کمی نہیں ہے یا یہ بڑا پرفیکٹ ہے، نہیں، بلکہ چونکہ یہ ایک نیا فلسفہ ہے تو ابھی اس کی کمزوریاں واضح نہیں ہوئی ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں آئی ہیں. اور جس طریقے سے بیانیہ والے اس معاملے میں اپنے آپ کو لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم ہی اصل اس روایتی فکر کے بانی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم حق کے اوپر ہیں. اسی طریقے سے جو اینٹی تھیسس والے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی فکر کے اوپر کوئی سکسیسفل تنقید نہیں ہو پا رہی جو ان کو جو ہے نا واقعی لگے کہ ہاں یار یہ تو ہماری اندر کمیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ جی ہم بالکل پرفیکٹ ہیں اور شاید ہماری انڈرسٹینڈنگ ہی صحیح ہے. حالانکہ اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک جدید بیانیہ ہے تو ابھی اس کی غلطیاں سامنے نہیں آئی ہیں. کچھ عرصے بعد جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے ریوائن ہوتی چلی جاتی ہیں اور چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. تو مختصر یہ کہ یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس کی آپس میں جنگ ہوتی ہے اور ایک عرصے بعد، ایک عرصے کی سختی کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کچھ باتیں اس میں سے نکل آتی ہیں، کچھ باتیں اس میں سے نکل آتی ہیں اور ایک تیسرا گروہ پیدا ہو جاتا ہے جو اس کی بھی کچھ اچھی باتیں اڈاپٹ کیے ہوتا ہے اور کچھ اس کی بھی اچھی باتیں اڈاپٹ کیے ہوتا ہے اور وہ ایک اور نئی چیز پیش کرتا ہے جسے کہتے ہیں سنتھیسس. یعنی بیانیہ، رد بیانیہ اور ان کے نتیجے میں ایک مشترک بیانیہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. یعنی اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس میں اس کی جو باتیں حق سے زیادہ قریب تھیں وہ بھی لے لی جاتی ہیں، اس میں جو حق سے زیادہ قریب تھی وہ بھی لے لی جاتی ہیں اور یوں ایک بہت بڑی تعداد آہستہ آہستہ کر کے وہ اس سنتھیسس سے جڑتی چلی جاتی ہے. پھر ایک عرصہ گزرتا ہے تو یہ سنتھیسس بھی ایک تھیسس کی صورت دھار لیتا ہے. یہ نہیں کہ اب ایک سنتھیسس ہو گیا تو جی اب ساری چھٹی ہو گئی، نہیں، کیونکہ انسانی فکر ہے اس میں تو کمیاں ہوں گی. تو یہ سنتھیسس بھی کچھ عرصے بعد ایک تھیسس بن جاتا ہے، اس کی بھی کمیاں نظر آنے لگتی ہیں اور پھر ایک اینٹی تھیسس اٹھتا ہے، پھر جنگ و جدل ہوتا ہے، پھر ایک نیا سنتھیسس پروڈیوس ہوتا ہے، پھر وہ سنتھیسس تھیسس بن جاتا ہے اینڈ سو آن. تو یہ سلسلہ انسانیت کے آغاز سے لے کر آج تک اور انسانیت کے اختتام تک جاری رہے گا. اور یہ وہ اصل بنیاد ہے، یہ وہ فکری سفر ہے یا یہ وہ تنقید کا، ایک علمی تنقید کا جدل ہے جس کے نتیجے میں انسانی علوم، چاہے وہ فلسفہ ہو، وہ مذہبیات ہوں، وہ سائنسز ہوں، اس میں ترقی ہوتی آئی ہے. کوئی بھی علم کی شاخ ہو اس کے اندر اس نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، ظاہر ہے ہمارا چینل کوئی سائنس کا چینل نہیں ہے، فلسفے کا چینل نہیں ہے، ہم زیادہ تر مذہبی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ اپنے اندر تھوڑی برداشت پیدا کریں، تھوڑا اپنے آپ کو براڈ مائنڈ بنانے کی ضرورت ہے. یعنی براڈ مائنڈ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مذہب پہ کمپرومائز کر لیں گے یا اس کی بنیادی باتوں پہ کمپرومائز کر لیں گے، نہیں، لیکن اس بات کو بھی سمجھیں کہ انسان جو اپنی فکر پیش کرتا ہے چاہے وہ مذہب سے ہی متعلق کیوں نہ ہو، وہ 100% مذہب نہیں ہوتی، یعنی وہ اس کی فکر ہوتی ہے. مذہبی فکر ایک چیز ہے، مذہب ایک چیز ہے، ٹھیک ہے. یعنی مذہبی فکر جو پیش کی جاتی ہے علماء کی جانب سے یا کسی مسلک کی جانب سے یا فرقے کی جانب سے، اس میں یقینی طور پہ بہت سی کمیاں، بہت سی خامیاں ہوا کرتی ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو رد بیانیہ پیش ہو رہا ہے اس کا بھی ہم تنقیدی جائزہ لیں یا اس کا ہم ایک علمی جائزہ لیں اور صرف سننے کی ایکٹنگ نہ کریں، اداکاری نہ کریں، بلکہ واقعی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد اگر ہمیں وہ بات نہ سمجھ آئے تو پھر اسے رد کر دیں، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ ہوتا آیا زمانے میں. یعنی اگر کہ کوئی قطعی نصوص کے اندر اختلاف کر رہا ہے تو وہ چاہے منکرین حدیث ہوں یا کوئی اس طریقے کے اور گروہ، وہ اپنی موت خود ہی مر جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس کی فکری بنیادیں ہی نہیں رہتی. یا اگر فکری طور پہ کمزور ہو تو جیسے معتزلہ ہیں،
ٹھیک ہے، وہ اشاعرہ کے سامنے زیر ہوئے تو کیوں ہوئے؟ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک زمانے میں تو معتزلہ کو باقاعدہ حکومتی سرپرستی حاصل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بیانیہ اور رد بیانیہ کی جنگ ہوئی ہے اس میں. تو جو پارٹی مضبوط ہوتی ہے دلائل کے لحاظ سے وہ آہستہ آہستہ خود بخود آگے آ جاتی ہے. اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ سنتھیسس کی صورت میں کچھ باتیں ادھر سے بھی اڈاپٹ کر لی جاتی ہیں، کچھ ادھر سے بھی اڈاپٹ کر لی جاتی ہیں، اور اس طرح سے انسانی علم ترقی کرتا رہتا ہے. تو آج بھی ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے پر تکفیر کی تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں کہ بھائی جدید بیانیہ والے یہ کہیں کہ یار یہ لوگ جو ہے نا سالم مقلد، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا جاہل، اور یہ تو بالکل ہی جو ہے نا اندھی تقلید کے مبتلا لوگ، اور جو روایتی فکر والے لوگ ہیں وہ یہ کہیں کہ ارے یہ تو فتنہ ہے، اور آخرت سے پہلے بہت سارے فتنے چونکہ برآمد ہونے ہیں تو انہی میں سے یہ ایک فتنہ ہے. ٹھیک ہے، اس مینٹیلٹی کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع کی جائے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ انسانی علم ہمیشہ یہ تھیسز، اینٹی تھیسز اور اس کے نتیجے میں سنتھیسز پروڈیوس کرنے کی طرح سے بڑھتا آیا ہے، تو چیزوں کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. دیکھیے علامہ محمد اقبال کو تمام مسالک عزت دیتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جدید، قدیم، سب عزت دیتے ہیں، لیکن ان کی جو واحد کتاب ہے جو ان کے خطبہ الہبات کے اوپر مشتمل ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، یعنی تعمیر نو مذہبی فکر کی اسلام میں. یعنی نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ کیا موضوع ہے، اس کو آپ پڑھیے تو اس میں باقاعدہ انہوں نے اس پہ فکر پہ تنقید کر کے اس کا جائزہ لے کے بتایا کہ بھئی یہ باتیں درست ہیں، یہ بات غلط ہیں. اور اقبال پر پھر بہت سے لوگوں نے اور تنقید کی. خود اقبال اپنے اسی کتاب کے پریفیس میں کہتے ہیں کہ جی میری بات پرفیکٹ نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ آگے آنے والے میری باتوں کو رد کریں اور ان میں سے جو ہے نا وہ آگے بڑھیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، مذہبی فکر پہ تنقید، مذہب پر تنقید نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اس بات کو سمجھے، قطعی باتوں کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہوا کرتا. یہ کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، قیامت ہے، یہ ساری جتنی بھی باتیں یہ قطعی نصوص میں، اس کے اوپر میں ایک ویڈیو کر چکا ہوں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، قطعی اور ظنی سے متعلق. لیکن اگر کوئی بات قطعی اساس کے اوپر نہیں ہے اور ظنی امور کے اوپر ہے اور اس میں تنقید ہو رہی ہے تو، اور بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے اور رد بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے، تو ان دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر جو ہے وہ طعن و تشنیع اور تکفیر کی تلوار لے کر کھڑے نہ ہو جائیں. تو یہ ایک بات ہے جو ذہن میں اٹھی، سوچا آپ کو بھی سنائی جائے، بتائی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حق بات کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت دے، اور ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ جہاں سامنے والے کی بات میں غلطی ہو سکتی ہے وہاں پیغمبر تو ہم بھی نہیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہماری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، ہماری سمجھ بھی غلط ہو سکتی ہے. اس انکسار کے ساتھ ہم تحقیق کریں اور لوگوں کی بات سمجھیں، اور باقی بھی جو کلمہ گو مکاتب ہیں ان سب کو بھی سننے کی کوشش کریں. تو اگر یہ کریں گے تو جتنے بھی آپ نے یہ نام لیتے ہیں بڑے بڑے جو سوشل میڈیا پر بھی مشہور ہیں کہ ارے اس نے یوں کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اور وہ تو یوں ہے اور وہ تو یوں ہے، یہ ساری باتیں آپ کو پھر سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. اور یقین کیجئے اگر آپ سابقہ تاریخ کا جائزہ لیں نا کہ ہمارے ہاں جو مختلف وہ قدریہ والے اور جبریہ والے اور معتزلہ والے اور خوارج اور اس طریقے کے دیگر گروہ جو بے شمار پیدا ہوتے رہے، ان کی جب آپ فکر کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو آپ کو مسائل درپیش ہیں، چیلنجز درپیش ہیں، جنہیں آپ کہتے ہیں ارے یہ کیا بات کہہ دی، پوری امت کے خلاف چلا گیا، ٹھیک ہے، وہ چھوٹے لگنے لگیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، کہ اتنی بڑی بڑی باتیں جو ہیں ہمارے ہی ماضی کے اندر موجود ہیں. تو اس کو برداشت کے ساتھ سمجھیے، چیزوں کو دیکھیے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو بے وقوفوں کی طرح قبول کر لیں. دین سے ہی آپ نے بات کو سمجھنا ہے، دلائل سے ہی چیزوں کو دیکھنا ہے، قرآن اور سنت کو ہی آپ نے جو ہے کسوٹی بنانا ہے. تو یہ وہ چیز ہے، اپنے اندر برداشت لائیں، محبت کریں اور سیکھیں. خیال رکھیں اپنا. اگلی ویڈیو تک اپنے بھائی عظیم الرحمن عثمانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.